तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में आज एक और तहलका अंगेज खबर सामने आ गई है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब, उनका एक बयान हल्फी सामने आया। उसके बारे में खबर सामने आई जिसमें उन्होंने इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए हैं 2018 के उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब पे। और इल्जामात का जो एक आपको कहना चाहिए मुद्दा उनका ये है कि जी उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलें सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। तो साकिब निसार साहब गए गिलगित बल्तिस्तान एक निजी दौरे पे, वहां पे उन्होंने फोन उठाया, फोन में लाया और उस वक्त के जो जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, जो कि बाद में खबर आई कि वो तो अपीलों के बेंच की समाअत करने वाले में शामिल ही नहीं थे, लेकिन वो उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जरूर थे। तो राना शमीम साहब के इल्जाम के मुताबिक साकिब निसार साहब ने जस्टिस आमिर फारूक साहब को फोन करके ये हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। यानी कि राना शमीम के मुताबिक इल्जाम ये है कि इलेक्शंस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए या नून लीग के मुखालिफिन को जितवाने के लिए आला तरीन अदलिया की जानिब से केसेस को नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मैनेज किया गया। ये बहुत बड़ा, बहुत संगीन इल्जाम है जिसमें इस वक्त के एक सिटिंग जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे एक्टिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस खबर पे नोटिस ले लिया है और कल राना शमीम को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को तलब नहीं किया गया, लेकिन साकिब निसार साहब से मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनसे जो मंसूब किया जा रहा है कि राना शमीम एक्सटेंशन लेना चाहते थे साकिब निसार से, वो गलत है। साकिब निसार साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी वो जरूर गए थे गिलगित बल्तिस्तान, निजी उनका दौरा था, वहां मुलाकात भी हुई, वहां चाय भी पी गई, लेकिन फोन उठा के जस्टिस आमिर फारूक साहब को फोन करना ये लग़व है, ये गलत बातें हैं। और जो एक्सटेंशन के मामलात हैं वो इस तरह से था कि राना शमीम ने कुछ फैसले दिए कुछ ऐसे केसेस पे जो कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वहां पर अप्लाई नहीं होती थी, उसका केस नहीं बनता था। सो वो केसेस जिनके फैसले राना शमीम ने किए थे पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए। मैंने उन केसेस के फैसलों को सस्पेंड कर दिया और बाद में जब राना शमीम की अहलिया की वफात हुई तो ताजियत के मौके पे जब उनसे बात हुई तो राना शमीम ने वैसे ही मुझसे जिक्र कर दिया कि जी आपकी उन फैसलों की वजह से या आपकी उन ऑब्जर्वेशंस की वजह से या उन फैसलों को सस्पेंड करने की वजह से मेरी एक्सटेंशन फेडरल गवर्नमेंट ने रोक ली। अब ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। इस केस के इस मामले का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई संगीन तरीन इल्जामात हैं इदारों की साख पे। लेकिन 2-3 बुनियादी सवालात आज प्रोग्राम में जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बुनियादी सवाल कि जज राना शमीम साहब 3 साल तक, जुलाई 2018 से आज तक खामोश क्यों रहे? 3 साल बाद उनके बयान हल्फी देने की वजह क्या बनती है? इसके पीछे मकसद क्या है? किस चीज ने उन्हें या उनके जमीर को मजबूर किया या मुतासिर किया? ये बड़े अहम सवाल हैं। फिर जो इस हल्फिया बयान की नोटरी हुई है वो लंदन से हुई है। लंदन से क्यों? पाकिस्तान में किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर क्यों नहीं हुई? क्या 10 नवंबर को राना शमीम साहब लंदन में मौजूद थे या अभी भी वो लंदन में हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं, लेकिन उससे बढ़ के इदारों की साख के ऊपर और सियासी जमातों के किरदार के ऊपर बहुत बड़े सवाल। सो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन एंड क्वेश्चंस के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास तीनों बड़ी सियासी जमातों के बड़े अहम सरकर्दा, बड़े काबिल एहतराम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो मौजूद हैं। सो इनके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फरूख हबीब साहब, बड़े संगीन इल्जामात एक तो राना शमीम के बयान हल्फी में, लेकिन उसके बाद जो नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने इसको एक कोनोटेशन, उन्होंने इसकी जो जोड़ी हैं सारे लिंक्स, वो ये कि ये सब कुछ मैनेज इसलिए हुआ क्योंकि आपको धांधली के जरिए इक़्तिदार में लेके आना था। ये बड़े संगीन इल्जामात है और अब पार्लियामान में उठाना चाहती है। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो बड़ा मामला क्लियर है कि आप ये देखें कि इसकी टाइमिंग क्या है।
ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ 17 تاریخ کو مریم صفدر کی جو اپیل کے اوپر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی اس سے 2 روز قبل جو ہے وہ آج ایک اخبار کے اندر جو ہے وہ خبر کو پبلش کروایا جاتا ہے. پبلش کروانے کے بعد پی ایم ایل این اس کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے. میرا جو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہے. ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے اوپر جو ہے ان کو اس کے ساتھ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی جو ان کی اپیلوں کے اوپر سماعت کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کا جو نوٹس لیا ہے وہ اس کے اوپر بڑا واضح لکھ دیتے ہیں which tends to influence the proceedings and determination in pending matter attracts the offense of criminal contempt. اس کنٹیمپٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو نوٹس دیا گیا ہے. اب رانا شمیم صاحب آپ دیکھیں کہ سارے حسن اتفاق ہو رہے ہیں، وہ لندن میں بھی موجود ہوتے ہیں. 10 نومبر کو ابھی کنفرم تو نہیں ہے کہ 10 کو وہ لندن میں تھے یا کہاں؟ وہ تاریخ پڑی ہوئی ہے نا، وہ کس نے نوٹرائز کروایا؟ نوٹرائز رانا شمیم صاحب نے کروایا یا حسن نواز نے، حسین نواز نے کروایا؟ جو جا کے نواز شریف کی چاہے بلڈ شوگر کی رپورٹ ہو، نواز شریف کی جو بھی رپورٹ ہو، وہ اسی چارلز ڈراسٹن نوٹری پبلک سے نوٹرائزڈ ہوتی ہیں. برطانیہ کے اندر آپ چیک کر لیں 850 سے زائد جو ہے وہ نوٹری پبلک موجود ہیں. لیکن کیا حسن اتفاق ہے کہ وہی شریف خاندان جس سے اپنی متعدد میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ نوٹرائز کروا چکے ہیں، وہی رانا شمیم کی رپورٹس کو بھی جو ہے وہ نوٹرائز کرتے ہیں. تو اس سے بڑے واضح سوالات سامنے اٹھ کے آتے ہیں جس کے جوابات یہ نہیں دے رہے. یہ تو خرم صاحب سے سوال کریں گے، لیکن لندن کے جرنلسٹ سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے بھی اور پاکستان ہائی کمیشن کے بھی ڈاکومنٹس جو آتے ہیں وہ یہیں سے اسی نوٹری پبلک سے نوٹرائزڈ ہوتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں کہ جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر؟ یہ کورٹ میں تو جمع نہیں ہوا، اور جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی جو ہے وہ کورٹ میں بطور ایویڈنس جمع نہیں کروائی گئی تھی. اس میں کردار سامنے آئے، ناصر بٹ سامنے آ گئے. یہاں پر جو ہے وہ انہی کا وہ سیم نوٹرائز پبلک سامنے آ گیا جو اس کو جو ہے وہ سرٹیفائی کر رہا ہے اس بیان حلفی کو. جو آپ نے سوال اٹھایا کہ یہ پاکستان میں کیوں نہیں، 3 سال رانا شمیم کیوں خاموش رہے؟ کیا اس وقت کے ایک چیف جسٹس جو ہے وہ اتنے ہی معاملے کے اوپر ایک جج کے سامنے بیٹھ کے اس قسم کی بات کریں گے؟ وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے علاوہ ایک سٹنگ جج جو ان کے کیس کو سن رہا ہے اس کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 10 بار یہ التوا لے چکے ہیں، پچھلے 3 سال سے انہوں نے اپنی اپیل دائر کر رکھی ہے. اس اپیل کو میرٹ کے اوپر آج تک نہیں چلنے دیا. کیس بڑا سادہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کی پٹیشنز کیوں دائر کرتے ہیں؟ آپ اپنے کیس کو میرٹ کے اوپر چلائیں. آپ کہیں یہ 4 فلیٹس ہیں، اس کے بینیفیشل ہم ہیں، یہ ہیں اس کے ذرائع، یہ ہیں اس کی رسیدیں، لہذا آپ ہمارے کیس کو فارغ کریں. ہمارے کیس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سزائیں غلط ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ سامنے نہیں لا رہے کوئی چیز. یہ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور رانا شمیم والا بھی کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ جائے گا، وہاں پہ سوالات کے جواب رانا سامنے آ جائیں شمیم کا گے. جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ جو رانا مقبول ایکس آئی جی تھے جو پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں، ان کے وہ وکیل رہ چکے ہیں. انہوں نے ان کی سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ مینج کروائی تھی 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج کے لیے. ایڈ ہاک جج ان کا کنٹینیو نہیں ہوا، ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی. اس کے بعد وکیل تو کسی کا بھی کیس لے سکتا ہے نا. نہیں تعلقات ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں، اس طرح تو بہت سے وکلا کے بہت سے نہیں سن لیں، لوگوں کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی تعلقات ہوں گے. جی پی ایپرٹ کورٹ جو سپریم کورٹ ہے اس کی، وہ وزارت قانون و انصاف اور اس وقت کے جو زاہد حامد وزیر قانون تھے، نواز شریف کا یہ اختیار ہے. انہوں نے ان کو وہاں پر ایپلیٹ کورٹ کا جو ہے وہ جج لگایا. اور آئینی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے، وہ پاکستان کی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، آئینی طور کے اوپر جو ہمارے آئینی جج ہیں ان کا وہ اس طریقے سے وہ کردار بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ اس کے اوپر بڑا واضح ہے، آپ ان کو جج بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ناصر حسین شاہ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں سینئر، وہ بھی جوائن کر چکے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے. لیکن ذرا خرم دستگیر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی. خرم صاحب، سارے سوالات نون لیگ کی طرف اٹھ رہے ہیں، سارے اعتراضات، خاص طور پر وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی آپ لوگ خود پھنس گئے ہیں، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اداروں پہ اس طرح حملہ کرتے ہیں، لیکن نون لیگ اب اس میں خود پھنسے گی. اب یہ تو بنیادی سوالات ہیں نا کہ 3 سال تک رانا شمیم کیوں خاموش رہے؟ لندن سے نوٹرائزڈ کیوں ہوتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا لندن میں تھے رانا شمیم؟ کیا نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ان کی؟ دیکھیے، چارلز ڈراسٹن گتھری جو ہیں وہ جنوری 2018 میں پاکستان ہائی کمیشن کے
जो उनका क्लाइंट बना और उन्होंने नैब के तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसकी बुनियाद पे नैब वक्तन जो है वो बरतानिया से रजू करता है, वो चार्ल्स गथरी के ही नोटराइज किए हुए हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ रूटीनली काम करते हैं, तो ये भी उन्होंने अगर चीज नोटराइज करती है। असल सवाल ये है कि ये जो हमारे सामने एफिडेविट आया है जी, इसके सच का तयन कौन करेगा? अल्लाह करे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दे। लेकिन अगर तो जस्टिस साबिक रिटायर्ड राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं जी, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर किसी और को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अदलिया के कॉन्डक्ट पे सवालात पहली दफा नहीं उठे। इससे पहले ये तीसरी दफा है। शौकत सदीकी साहब ने अपनी तकरीर में बड़े सीरियस सवालात उठाए थे कि किस तरह अदलिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। उसके बाद अरशद मलिक के केस में बड़े वादे तौर पे सवालात उठे कि ये सारी कहानी क्या है। और अब ये तीसरा इंस्टेंस आ गया है जिसमें राना शमीम वाला, जिसमें हम ये देखना पड़ेगा, अदलिया को खुद देखना पड़ेगा कि उनका जो कॉन्डक्ट है वो अंडर क्वेश्चन है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन जैसे फारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि जी एक टाइमिंग भी देखनी पड़ती है ना। वो कह रहे हैं 17 को मरियम नवाज की अपीलें लगनी है, उससे पहले ये खबर छपवा दी जाती है। मतलब पीटीआई कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि इसके पीछे नून लीग है। तो नहीं लग रही ना, ये इससे पहले तो हर हफ्ते अपील लग रही थी, उस वक्त तो कोई रेवलेशन नहीं आई। इस सारे मामले में जो अंडर क्वेश्चन है वो मरियम नवाज नहीं है, वो अदलिया का कॉन्डक्ट है, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट है और एक सिटिंग जज का कॉन्डक्ट है। ये बड़े संजीदा मामलात हैं और इनको अदलिया नहीं देखना है, इनको हमने सियासी जमातों नहीं देखना, हमने इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं बनाना। वो जिनके पास कोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो वहां जज बैठे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और ये मैं फिर तो कह दूं, अगर तो जस्टिस राना शमीम ने झूठ बोला है एफिडेविट में तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने सच बोला है तो फिर और लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। कि हम जो है मुस्तकिल तौर पर हेजान में ही रहे कि ये क्या हुआ, क्योंकि दो इश्यूज इस पर बड़े सीरियस खड़े हुए हैं। एक तो ये है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जो परसिक्यूशन की गई, उनकी विच हंट की गई, उसके ऊपर वो इशू उठा है। दूसरा इशू ये उठा है कि इन सियासी केसेस का, और जो अब टाइमिंग का इशू जिस तरह कहा गया कि जी परसों केस है, इसी तरह इस मामले में टाइमिंग का भी इशू है कि क्या वो जो बेल को रोका गया मुबैना तौर पर इस एफिडेविट में, उसका जो असर हुआ पाकिस्तान के आम इंतखाबात के ऊपर, इंतखाबात पर असर डालने की जो कोशिश की गई, ये दोनों सवाल उठे हुए हैं। और इन दोनों सवाल के जब तक जवाब अदलिया ने हमें प्रोवाइड करने हैं, अदलिया ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन, हमने सिर्फ ये कहना है कि जी इसका असर पाकिस्तान के इंतखाबात पर पड़ा था, लेकिन हमारी इस्तदा अदलिया से ही है कि ऑनरेबल जुडिशरी ही इसको इन्वेस्टिगेट करके हमें बताए कि जनाब ये कैसे हुआ। और उसमें यह भी फिर डालना पड़ेगा, अगर मुस्लिम लीग नून इस मामले में पिटिशनर है, कि जनाब एक तखय्युलाती तनख्वाह के ऊपर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को किस तरह ताहियात नायल कर दिया गया। सर खुर्रम साहब, बिफोर आई मूव टू नासिर हुसैन शाह साहब, सर खुर्रम साहब, एक सेकंड, एक बार बतानी पड़ेगी कि नवाज शरीफ को करप्शन पर नाअहल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक तखय्युलाती तनख्वाह थी जिसको जबरदस्ती असासा डिक्लेयर करके उनको कहा गया कि जी इन्होंने तो ये सादिक और अमीन नहीं है और इनको ताहियात नायल किया जाता है। तो करप्शन का मामला तो वहां है ही नहीं। सर करप्शन के खुर्रम साहब, फारूक साहब भी तो कह रहे हैं ना कि आप लोग भी तो मनी ट्रेल आज तक नहीं दे सके, अपने 10 साल के मामलात का सामने रख देते। सर खुर्रम साहब, मुझे इजाजत दीजिए, बिफोर आई मूव टू नासिर शाह साहब, एक क्विक सवाल। आपने खुद कहा कि अगर झूठ साबित हो या बयान हल्फी तो फिर सख्त तरीन सजा दी जाए राना शमीम को। सिर्फ राना शमीम को क्यों, नून लीग ने भी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप लोगों ने भी एक पूरा केस बिल्ड किया है। अगर ये झूठ साबित हुई तो नून लीग फिर कौम से माफी मांगेगी? जी, अगर झूठ साबित होगा तो हमें बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम से माजरत करने में कोई अमर माने नहीं। अच्छा, बात तो सच की है कि सच क्या है। अगर तो राना शमीम सच कह रहे हैं तो फिर जिनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें झूठ बोला है और उसकी बुनियाद पर हमारी पार्टी ने कोई बात ऐसी की है जिसकी बुनियाद सच पर नहीं है, तो हम माजरत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इसके अंदर जो प्रिंसिपल एजेंट है, जो प्रिंसिपल पार्टी है, वो अदलिया खुद है। अदलिया ने खुद
اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے شوکت صدیقی کے معاملے میں، ارشد ملک کے معاملے میں اور رانا شمیم کے معاملے میں، اور پاکستان کی عوام کو جواب دینا ہے کہ آئین کے تحت یہ سارے معاملات کیسے اٹھے اور آئندہ میں. ٹھیک ہے، میں ذرا شاہ صاحب سے جواب لے لوں. بات یہ ہے کہ آپ یہ ان کا بڑا کنڈکٹ بڑا پرانا ہے، یہ اسی طریقے سے سٹوریز پبلش کرواتے ہیں، اس کی بیس کے اوپر پھر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیا انہوں نے سپریم کورٹ حملے کے اوپر معافی مانگی آج تک؟ کیا انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ قیوم کو جب فون پہ شہباز شریف ہدایات دے رہے تھے، وہ ٹیپس موجود ہیں، 7 سال کی سزا دینی ہے، 7 سال کی، کیا اس کے اوپر معافی مانگی ہے؟ مجھے کیوں نکالا کے بعد جو سپریم کورٹ کے ججز کے اور ان کے خاندانوں کے اوپر زمین تنگ کرنے کی باتیں کی گئی اس کے اوپر معافی مانگی گئی؟ ججز کو بغض بھرا کہا گیا، ججز کو بت توڑنے کی باتیں کی گئیں، سپریم کورٹ کے اوپر جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، کیا اس کے اوپر آج تک ابھی تو خرم صاحب نے کہہ دیا نا کہ اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا بیان حلفی تو اب تو مانگیں گے معافی نون لیگ والے. ہے ہی کنکوٹیڈ ہے. آپ مجھے تو آپ کو میں یاد اگر یہ سچ نکل آیا فاروق صاحب، اگر یہ سچ نکل آیا پھر پاکستان تحریک انصاف معافی مانگے گی؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کا تو تعلق کوئی نہیں ہے. معافی مانگیں گے اگر یہ سچ بیان حلفی سچ نکل. ہمارا تو تعلق اس سے کوئی نہیں. نہیں، آپ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بیانات دے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چھوڑیں، وزیر اعظم صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا اس حوالے سے. جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو صالح ظفر جو افسانہ لکھتے ہوتے تھے نا، آسمان پہ بادل چھا گئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئیں، میاں صاحب نے جو ہے وہ چائے کے کپ پیتے ہوئے ملک کے فیصلے کر دیے، یہ اس قسم کا افسانہ لکھا گیا ہے، یہ افسانہ تحریر کیا گیا ہے. کیلبری فونڈ 2007 میں آتا ہے، یہ 2006 میرا سوال ڈیو ہے وہیں پہ دوبارہ سوال کے ساتھ. وہی موجود ہے. چیف جسٹس نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے. آپ اس بھائی سابق چیف جسٹس ہیں ہی نہیں ہے وہ. میری گزارش ہے جو لوگ انوالو ہیں ان کو صفائی پیش کرنے دیں. وہ پاکستان کی کسی آئینی کورٹ کے جج نہیں تھے، لہذا کلیریفائی کر لیں اس کو. اچھا ناصر شاہ صاحب، معذرت آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سر وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ آل دس؟ یہ سب یہ کیا ایک نیا گھوٹالہ کریٹ ہو گیا ہے؟ یہ بہت اس کے بھیانک اثرات پڑ سکتے ہیں سر، عدالتی ساکھ پہ، اداروں کی ساکھ پہ، سیاسی جماعتوں کی، پارلیمان کی ساکھ پہ. سر مزید سوالات ناصر شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں غریدہ، 2 ایشوز ہیں. ایک تو کل کورٹ میں یہ کیس بلا لیا گیا ہے اور جو ہم جو بھی اس میں بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں سب کو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. عدالتوں کا ایشو ہے، عدالتوں کے لیے احترام ہے، لیکن فیصلے پہ بہت ساری ریزرویشنز ہوتی ہیں. اگر یہ فیصلہ پہلے کر دیا جاتا، جب ایک تاریخی قتل ہوا تھا، عدالتی قتل ہوا تھا بھٹو شہید کا، اور پھر جب مانا بھی گیا تھا، اگر اس وقت مثال بنا دی جاتی، جو چیف جسٹس آتے رہے ہیں وہ سو موٹو لے لیتے اس پہ اور اپنی ساکھ کو بحال کر دیتے، تو اس طرح کی چیزیں نہ آتی سامنے. اور اب بھی اگر جس طرح یہ بات کی جاتی ہے تو بالکل صحیح کہا ہے خرم صاحب نے. تو اگر یہ جھوٹی بات ہے تو جن جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک ڈیفینڈ کر رہا ہے، ایک اس کے لیے دوسری تعویلیں پیش کر رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ایک نے کرایا ہے اور ایک کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ چیزیں میں ذاتی طور پر کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا اس پہ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس طرح کی مثالیں بنا دی جاتی، جب خود اس وقت کے جسٹس نے مانا کہ ہمیں زبردستی ضیاء الحق نے پریشرائز کر کے فیصلہ لیا تھا بھٹو شہید کے خلاف، اگر اس وقت مثال بنا دی جاتی، کسی کو سزا دے دی جاتی، کسی کو الٹا لٹکا دیا جاتا، تو پھر یہ مثالیں نہ آتی سامنے. تو شاہ صاحب اسی پرسپیکٹو میں کل کا انتظار کرتے ہیں جی کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. شاہ صاحب اسی پرسپیکٹو میں جو آپ نے ذوالفقار بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے، جس میں بعد میں عدلیہ کی طرف سے معافی کا اور معذرت کا اظہار بھی کیا گیا، اسی پرسپیکٹو میں نون لیگ بھی کہتی ہے کہ جی ہمارے پرائم منسٹر بھی، نواز شریف بھی ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں، ان کے بار بار بیانات، پہلے جج شوکت صدیقی، پھر جج ارشد ملک، پھر اب یہ جج رانا شمیم صاحب سامنے آ گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب میں کوئی گراؤنڈ ہے، مسلم لیگ نون کے اس بیانیے میں کوئی بیلنس ہے؟ جی بالکل نظر تو آ رہا ہے سامنے جس طرح کی چیزیں ہیں، اور جو بات کہی بھی جاتی ہے کہ میاں صاحب کو جو نااہل کیا گیا، وہ دیگر چیزوں کو ہٹا کر صرف ان کے اپنے بیٹے کی ایک کمپنی میں کوئی ان کی سیلری یا دیگر چیزوں کو رکھ کر جو یہ بات کی گئی، اس سے تو ظاہر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ملک. لیکن سر اس وقت تو نواز شریف کی نااہلی پہ پیپلز پارٹی نے بھی جشن منایا تھا اور کہا تھا بالکل درست فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں ہماری پولیٹیکلی طور پر ہمارے ڈفرینسز، ہماری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. دیکھیں تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، مکافات عمل ہوتا ہے.
یہی ہمارے دوست PMLN والے بھٹو صاحب کے لیے کچھ کہتے تھے, بھٹو کی بیٹی کے لیے کچھ کہتے تھے. آج وہی مکافات عمل ہے. میاں صاحب کے لیے کہا جاتا ہے, میاں صاحب کی بیٹی ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے, لیکن ہم نہیں کہتے. یہ جہاں سے کہا جا رہا ہے, اور ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی آگے کیا ہونے والا ہے. جو PTI والے بہت شور مچاتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سیاست میں. یہ پالیٹکس میں اگر کوئی کرے گا تو اس نے بھگتنا ہے, اس کے سامنے آنی ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک یہی کچھ کہوں گا جی. ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد شاہ صاحب آپ سے اتحادیوں کے حوالے سے اور بڑی تبدیلی کی فضائیں جس میں پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے وہ بھی آپ سے سوال کریں گے. لیکن لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. فاروق حبیب صاحب, خرم دستگیر خان صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں, اینڈ ویل کم بیک آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب اور فاروق حبیب صاحب موجود ہیں. فاروق صاحب, میرا سوال وہیں پہ برقرار ہے. خرم صاحب نے کہہ دیا کہ اگر یہ بیانی حلفی جھوٹا ثابت ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تحقیقات کے بعد تو نون لیگ تو معذرت کرے گی. قوم معاف کرتی ہے کہ نہیں, وہ قوم کا اور نون لیگ کا معاملہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا معافی مانگے گی اگر یہ سچ ثابت ہو گیا؟ میرا بنیادی طور کے اوپر بڑا اس کے اوپر واضح موقف ہے, اور میں قانونی بات کر رہا ہوں میں, اور حوالہ میں کس چیز کا دے رہا ہوں کہ جو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جسٹس اطہر من اللہ نے یہ پورا ایک آرڈر لکھوایا ہے. اس آرڈر کے اندر انہوں نے پورا لکھ دیا ہے کہ یہ جو رپورٹ پبلش کروائی گئی ہے, اس رپورٹ کو پبلش کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عدلیہ کے کردار کو جو ہے وہ ملائن کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑے واضح طریقے میں لکھا ہوا ہے. اس حوالے سے میرا صرف ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ تو نہیں دیا نا کہ یہ غلط ہے یا درست ایلیگیشنز. نہیں, یہ جو اپنا آرڈر ہے, اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز کو اٹریکٹ کر رہا ہے. یہ آپ پیرا آپ کے سامنے موجود ہے, پیرا نمبر 3 ہے, اس کو آپ پڑھ لیں. میرا بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے, میں بنیادی طور کے اوپر جس بات کے اوپر بار بار اعتراض کر رہا ہوں, آپ ثاقب نثار کے حوالے سے آپ ان کے ججمنٹس کے اوپر واٹ ایور جو بھی تنقید کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سٹنگ جج ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہیں. آپ ان کے خلاف پبلکلی آ کے قانون اور آئین کے مطابق کسی جج کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اس کے فورمز موجود ہیں. اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو اس کا پھر ایک فورم ہے نا, ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو فالو کیا گیا, نہیں کیا گیا. آپ نے کس چیز کے اوپر پریس کانفرنس کر دی؟ ایک رپورٹ ایک اخبار کے اندر چھپتی ہے, اس رپورٹ کو آپ بنیاد بنا کر ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹنگ جج ہے جس کے اوپر حلف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر آگے PMLN پریس کانفرنس کر دیتی ہے. میں نے تو عدلیہ بحالی کے لیے 3 دن بھوک ہڑتال کی تھی, پانی بھی نہیں پیا تھا, جیل میں گزارے ہوئے ہیں. یہ لوگ تو ماڈل ٹاؤن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, جو ڈنڈے کھائے, جو ماریں کھائی, وہ تو ہم لوگ کھا رہے تھے. جیلوں میں تو ہم لوگ جا رہے تھے. لہذا عدلیہ کے اوپر کسی قسم کی بھی عدلیہ کے اوپر اٹیک آئے گا تو ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس چیز کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے. کیا ایک اخبار, نجی اخبار, ایک نجی چینل اس کا فورم ہے یا کورٹ آف لا فورم ہے؟ وہ آئین کے اندر بڑا واضح اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی طریقہ کار موجود ہے. وہاں تو کوئی نہیں گیا. یہاں آ کر آپ ملائن کر رہے ہیں ایک جج کو, عدالتی نظام کو, پبلکلی آ کے. یہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی جس کے اوپر نوٹس. خرم صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں نا. خرم صاحب, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے فاروق حبیب صاحب کا کہ ٹھیک ہے رانا شمیم تو سابق ہیں, ثاقب نثار بھی سابق ہیں, بٹ سٹنگ جج کے بارے میں, جسٹس عامر فاروق کے بارے میں آپ لوگ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, فورم یہ نہیں تھا. دیکھیے, جو آپ کے ناظرین کے لیے میں پھر دوہرا دوں, ایک سابق جج نے ایک اور سابق جج کے حوالے سے ایک سٹنگ تیسرے جج کے بارے میں ایک بات کی ہے. تو قانون میں واضح گنجائش موجود ہے کہ یہ تینوں حضرات اللہ تعالیٰ کے کرم سے حیات ہیں. جن کے دو لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے, ان سے بھی اسی طرح ایک ریٹن بیان حلفی طلب کر سکتی ہے عدالت کہ جی آپ لکھ کر دے دیں گے یہ جو اسٹیٹمنٹ آن اوتھ ہے وہ بھی اسٹیٹمنٹ آن اوتھ دے دیں کہ یہ غلط ہے, تاکہ عدالت پھر اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر کے آگے چل سکے. لیکن اس میں جس طرح میں یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ معاملہ عدلیہ نے حل کرنا ہے. جنہوں نے شوکت صدیقی کے الزامات پر کوئی کان نہیں کرے, جنہوں نے ارشد ملک کے ایشو کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کیا, اور اب ایک تیسرا ایشو جو عدلیہ کی کانڈکٹ کے بارے میں کریٹ ہو گیا ہے, تو ون آفٹر دی ادر آپ یہ دیکھیں نا, غور فرمائیے کہ یہ بار بار جو ہے ایشوز اٹھ رہے ہیں جس سے عدلیہ پر جو پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ہے
وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو میں بھی یہ چاہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے تمام ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ ایسی ہو جس پر ہم اعتبار کر سکیں. اب ایک 3 ایشوز اٹھے ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کریں, چاہے حکومتی ایجنسیاں استعمال کریں, لیکن اس کے جوابات انہوں نے دینے ہیں. میں پھر کہہ دوں, ایک سابق جج نے دوسرے سابق جج کے حوالے سے تیسرے جج کے بارے میں بات کی ہے, تو لہذا اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی انٹروینشن یا کوئی اور ایشو جو ہے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عدلیہ خود اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے. عدلیہ تو اپنا ہاؤس عدلیہ کا کام ہے, لیکن کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دے. اسی کا جواب دے دیں خرم صاحب. یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے. دوسرا ساتھ ہی کوسچن میرا یہ بھی لے لیں, آپ کو کورٹوں سے ضمانتیں بھی ملیں, آپ کو جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے باہر جانے کی جو ہے وہ اجازتیں بھی مل جائیں, آپ کے لوگ جو نیب نے پکڑ کے اندر ڈالے ہوں وہ رہا بھی ہو جائیں, اس وقت عدلیہ آزاد ہو جاتی ہے. کیا بات کرتے ہیں, عدلیہ آزاد ہے. عدلیہ کے کانڈکٹ کے اوپر کسی قسم کا سوال آپ نہیں اٹھا سکتے. خرم صاحب then I go to شاہ صاحب. میں عدلیہ کی آزادی کے بارے میں ہم اگر بحث کریں گے تو معاملہ بہت دور تک جائے گا. میں نے اس لیے پھر دوہرا دی, میں کہہ دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں ایک تخیلاتی تنخواہ کے اوپر زبردستی اس کو اثاثہ ڈکلیئر کر کے نواز شریف کو نااہل کیا گیا, تو فیصلہ ناانصافی پر مبنی. یہ میرا ایک اوپینین ہے اس فیصلے کے بارے میں. اور اسی طرح جو ہے بہت سارے فیصلے ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے عدلیہ سے مختلف ہے. سر یہ والا معاملہ تو اپیلوں میں پڑا ہوا ہے نا, پینڈنگ ہے, وہ سوال کر رہے ہیں فاروق صاحب کہ جی آپ بتائیں کہ پریس کانفرنس تو آپ نے کی ہے نا. اپنے معاملات کو اپنا ہاؤس ان آرڈر خود درست نہ کرے, اگر عدلیہ نے شوکت صدیقی کے معاملات کا جواب نہیں دیا تو وہ سوالات کیوں لگ رہے ہیں نا, بیکاز پاکستان میں وقت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. اگر جج ارشد ملک کا جواب نہیں دیا عدلیہ نے اور اس کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کیا تو پھر معاملات خراب سے خراب ہو رہے ہیں. لیکن پریس کانفرنس تو نون لیگ نے کی نا, پریس کانفرنس تو رانا شمیم نے نہیں کی. سر پریس کانفرنس تو نون لیگ نے کی ہے, اس کے اوپر اشکا آ گئے اور جو ہے رانا شمیم صاحب آ گئے. اب یہ تینوں کی جو ہے ایک کنکارڈنس اسٹیبلش ہو رہی ہے جس کا جواب عدلیہ نے دینا ہے, اور ہم چونکہ ہم اس کے وکٹم ہیں, ہم مظلوم ہیں عدلیہ کے معاملات میں جہاں میاں نواز شریف کو تاحیات نائل قرار دیا گیا. خرم صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی. عدالتوں کے فیصلے جو تھے ان کے ذریعے جو 6 جولائی کا فیصلہ تھا جس کے ذریعے نواز شریف کو اور مریم نواز کو کنوکٹ کیا گیا, وہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوا. کیا وہ فیصلہ جو ہے 20 دن بعد یا 30 دن بعد نہیں ہو سکتا تھا, لیکن نہیں, 25 جولائی کے انتخابات پر اثر انداز. خرم صاحب سوال یہ نہیں تھا, سوال یہ تھا کہ پریس کانفرنس تو آج نون لیگ نے کی ہے, پریس کانفرنس رانا شمیم نے نہیں کی. خرم صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی, اسکائپ ان کا ری ڈائل کر لیجئے گا. ناصر حسین شاہ صاحب, کمنگ ٹو یو اینڈ ٹیکنگ دا ڈیبیٹ فردر. جو اتحادی اس وقت حکومت کے ساتھ ناراض ہیں, آج وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات تو ہو گئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال میں کیا رول ادا کرنے جا رہی ہے؟ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس اب بدھ کو بلا لیا ہے, ای وی ایم پہ ووٹنگ ہو سکے گی, طے کیا پایا, پیپلز پارٹی کی طرف سے لایا عمل کیا ہے, پی ڈی ایم کے جلسوں کا ایک نیا راؤنڈ, پیپلز پارٹی رول کیا پلے کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ سر شاہ صاحب دیکھیں, ہمارا موقف, ہمارا رول بالکل واضح ہے کہ ہم آئینی طور پر اس موجودہ نااہل وفاقی حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی عوام کی اس وقت حالت زار ہے, جو تاریخی مہنگائی, تاریخی بدعنوانی, تاریخی بے روزگاری ہے پورے ملک میں, اور جس کی وجہ سے ایک عام آدمی ایک وقت کا روٹی کھانے سے قاصر ہے, دوائیوں میں لاچار ہے, بجلی کے بل, گیس, دیگر چیزیں وہ کیسے گزارا کر رہا ہے. اور پھر اس لحاظ سے ہم مکمل طور پر جو بھی آئینی طریقہ ہے تبدیلی کا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر تیار ہے, اور وہ ہم اسی کی سر یہ بدھ کو ایک بار پھر ای وی ایم, بدھ کو ایک بار پھر ای وی ایم کے لانے کی کوشش کریں گے مشترکہ اجلاس. دیکھیں, میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ای وی ایم اور یہ ساری چیزیں یہ صرف اسی لیے لائی جا رہی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے, عوام کے ساتھ کیا ہے, جو غربت مٹانے کی بات کر رہے ہیں, وہ غریب مکاؤ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو کیا ووٹ ملیں گے؟ تو اب نئی طریقے, نئی چیزیں, ای وی ایم دیکھیں یہ وہ طریقہ کار ہے جو الیکشن
ہونے اس کے رزلٹ سے پہلے ہی متنازع ہو رہا ہے، جس کو الیکشن کمیشن نہیں ماننا، جس کو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نہیں ماننی، جو ان کے اپنے الائیز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اب جا کے ظاہر ہے یہ انہوں نے اپنے خدشات تو رکھے ہیں جو ظاہر کیے ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کو اپنا اجلاس جو ہے وہ چینج کرنا پڑا، ڈیٹ چینج کرنی پڑی. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو آ کر کہا تھا کہ کل جہاد کریں سارے اراکین، اور بعد میں ایک دم انہوں نے چینج کر دیا جب ان کے علم میں آیا. سوری سر، مجھے یہاں پہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس ڈیبیٹ کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب، خرم دستگیر صاحب، فاروق حبیب صاحب، بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اتحادیوں کے ساتھ بات کریں گے کہ وزیر اعظم نے آج ملاقات بھی کی، کیا اتحادی حکومت کے ساتھ اتحاد چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے، اس پہ سوال کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ کاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سینٹر کامل علی آغا صاحب. السلام علیکم سینٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام کی وقت دینے پہ. آج وزیر اعظم سے ملاقات بھی تھی اتحادیوں کی. مسلم لیگ کاف کی بھی خبریں یہ چل رہی تھیں کہ کاف لیگ نے حکومت کے ساتھ اتحاد ختم کر لیا ہے. کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں شامل تھے اور کیا اتحاد ختم کر لیا ہے مسلم لیگ کاف نے حکومت سے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، میں آج پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات میں تو شامل نہیں تھا. غالباً اس ملاقات میں طارق بشیر چیمہ صاحب اور مونا صلاحی صاحب گئے ہوں گے. آج تک جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ کل جو میٹنگ ہوئی، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اور عہدیداران بھی اس میں شامل تھے. اس کے اندر تمام معروضات سننے کے بعد اور تمام تحفظات بیان کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا. شکایات تو بہت ہیں اور بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا چودھری پرویز الہی صاحب کو. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تمام پارٹی اس کو من من تسلیم کرے گی. یعنی کہ حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا؟ دیکھیں، رات کی میٹنگ میں تو فیصلہ جو ہوا وہ یہی تھا کہ اتحاد ختم کرنا ہے یا رکھنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کا اختیار چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس. اچھا سینٹر صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ کے تحفظات یا اعتراضات سامنے آئے ہوں، تو اس دفعہ کس نوعیت کے ہیں آپ کے تحفظات اور اعتراضات؟ اور پنجاب کی حد تک ہیں، کے پی کی حد تک ہیں، مرکز کی حد تک ہیں، کیا ہیں؟ فریدہ دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں اور حکومت کے وہ اتحادی ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن کے 3 ماہ بعد ہی اپنے تحفظات کا اظہار شروع کر دیا تھا. جی. اور بڑی شدت کے ساتھ حکومت سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ عام آدمی کو ڈلیور کریں اور وہ پالیسیاں بنائیں جو عام آدمی کو ڈلیور کرنے والی ہوں. کیونکہ ہمارا وعدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر بھی دونوں پارٹیاں آپس میں باہم مشاورت کریں گی اور فیصلے جو ہوں گے اس پر امپلیمنٹیشن حکومت کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی میکنگ کے اندر بھی ہماری جماعت کی ان پٹ ہوگی. یعنی کوئی بھی پالیسی مرتب کرنے سے پہلے ہماری پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس سے مشاورت کی جائے گی اور اس کی ان پٹ بھی اس کے اندر پالیسی کے اندر شامل ہوگی. جو بھی آج تک یعنی 3 سال ہمیں تحفظات بیان کرتے ہوئے کبھی انہوں نے ہمیں درغور اطلاع نہیں سمجھا اور ہمیں بڑی لاپرواہی سے یہ رویہ رکھا کہ ہمارے کسی بھی تحفظ کے اوپر کوئی اپنا غور نہیں کیا اور اس کو یہی سمجھا کہ شاید غیر ضروری تحفظات ہیں. لیکن اب حالات چونکہ بہت خراب ہو گئے ہیں. اب تو مہنگائی جو ہے وہ ایک اذیت بن گئی ہے، لا قانونیت ایک اذیت بن گئی ہے اور بے روزگاری ایک اذیت بن گئی ہے. اور یہ پٹرول کی، گیس کی اور بجلی کی قیمتیں عام آدمی کی بساط سے باہر ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اب ہمارے ممبران بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مزید انتظار کرتے رہے اور حکومت نے عام آدمی کو ڈلیور نہ کیا اور ہمارے حلقہ جات کے عوام جو ہے وہ مطمئن نہ ہوئے تو شاید اگلے الیکشن میں ہمارا جانا جو ہے وہ بالکل لوگ ناگوار کے اوپر گزرے گا اور وہ ہماری تائید اور حمایت شاید نہ کرے. اس لیے ہمیں بھی تشویش ہے، عوام کو بھی تشویش ہے، جس کے لیے ہم یہ زور دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اب عوام کو ڈلیور کرنے کی بات کرے. جو باقی 2 سال ہیں اس کے اندر عوام کو اگر ڈلیور نہ کیا
تو بڑا مشکل ہو جائے گا سیاست کرنا. ٹھیک ہے آغا صاحب، اسلام آباد میں خبریں یہ ہیں کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، تبدیلی کی فضا بن رہی ہے. اچانک سے تمام اتحادیوں نے، آپ نے، ایم کیو ایم نے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی موسم ہے حکومت کی تبدیلی کا؟ کوئی امکانات ہیں اس وقت کہ عمران خان کی حکومت تبدیل ہو سکے؟ دیکھیں خلیدہ، یہ تو بات طے ہے. یہ سیاسی روایات ہیں، جو سیاسی کلچر ہے، وہ تو ہمیشہ یہی ہے کہ اگر حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر اپوزیشن ڈیلیور کیا کرتی ہے. اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، سارا معاملہ ہے وہ اپوزیشن کے اوپر چلا جاتا ہے کہ اپوزیشن عوام کو کس حد تک باہر نکالتی ہے اور کس حد تک ساتھ ان کی چلتی ہے. اگر وہ بات پہ آگے کہ حکومت کو نہیں چلنے دینا تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بد سے بدتر ہو جائے گی. اور ملک میں پہلے انتظامی طور پہ بیڈ گورننس ہے اور کسی چیز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور حکومت نان ایشوز کو بنا کے آگے چل رہی ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ کوئی ای ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ اتنا ضروری ہے جتنا مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا ضروری ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے. اس قسم کی یہ چیزیں جو ہے، اس قسم کے بل ہیں، ان کے اندر الجھا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے. لوگ اور اذیت میں آتے ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جو کہ حکومتوں کی تبدیلی کا سبب بلاخر بنتی ہے. اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اتحادی بھی ناراض ہیں، اور اتحادی کیا کہتے ہیں، کچھ مانتے تو نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ مشورے کے ساتھ پالیسیاں بنائیں اور عوام کو ڈیلیور کرنے والی کی طرف آئیں. تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور اسی طریقے سے عوام اذیت میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو بڑھیں گی حکومت کے لیے. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں بٹوین دا لائنز. ایک آخری سوال، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے. ای وی ایم پہ، الیکٹرانک ووٹنگ پہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو کاف لیگ ساتھ دے گی؟ آپ لوگوں کی آج وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو گئی ہے. اس میں تو سارا فیصلہ اب چودھری پرویز لائی صاحب کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے سارے ممبران کی باتیں سن لی ہیں، ان کی اذیت کو سن لی ہے، اور اب اس کے بعد وہ کیا لاہ عمل مرتب کرتے ہیں وہ ہماری لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ مقدم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب. مسلم لیگ کاف کے تحفظات کیا ہیں؟ حکومت کے ساتھ آگے چل سکتی ہے؟ کتنا چل سکتی ہے؟ وہ سب کھل کے بتا رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.